बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। माह मुबारक है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से मौका दिया, एक बार फिर से ये खूबसूरत महीना दिया, एक बार फिर से मौका दिया कि हम अल्लाह की इबादत करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करें, जितनी रहमतें समेट सकते हैं समेटें, फिर उसके बाद तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, जहन्नुम की आग से निजात हासिल कर सकें। हमारे पास खुला मौका है। अब ये हमारी कैपेसिटी है, हम कितना कुछ इकट्ठा कर सकते हैं अपनी निजात के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने लिए कितनी रहमतें, कितनी बरकतें समेट सकते हैं। अब ये हम पे, खुदा ने तो खुला मौका दे दिया है। शुक्र अदा करें उस परवरदिगार का कि उसने रहमतों भरा, बरकतों भरा ये माह एक बार फिर से हमारी किस्मत में लिख दिया। तो अल्लाह ताला हम सबकी इबादतों को कबूल करे, हम सबके रोज़ों को कबूल करे। लेकिन आज का उन्वान ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम रोज़ा रख लेते हैं, अपने उस रब को खुश करने के लिए भूखा प्यासा रह लेते हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद गलतियाँ करते रहते हैं, जान के भी अनजान होकर भी। जान कर आप किसी की गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपको आदत है। इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, गिरा फरोशी कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं, किसी के लिए आसानी भी पैदा कर देंगे। वो पाक परवरदिगार इतना करीम है, आपका रोज़ा कबूल कर लेगा, आपका दर्जा बुलंद कर देगा। ये छोटी छोटे माशरती रवैये हैं जो हमारी इतनी बड़ी इबादत को ज़ाया कर देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम उन माशरती रवैयों की बात करेंगे, वो माशरती रवैये जो कि हमारे रोज़े को भी ज़ाया कर देते हैं, जो कि हमारा भूखा प्यासा रहना सब कुछ ज़ाया कर देते हैं। ये रवैये हमारी इतनी बड़ी इबादत को ख़त्म कर देते हैं। इन रवैयों पे गौर कीजिए, मेरे समेत हम सब के लिए आज की गुफ्तगू बहुत अहम है। मैं अपनी मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी। जी, मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रही हैं रोज़े? शुक्र है परवरदिगार का कि उसने तौफीक दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम अच्छा है, खुदा का करम है। वैसे अब थोड़ा चेंज भी होना शुरू हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि वो फिर भी बहुत मौसम जो है ना आसानी है, बहुत आसानी है। परवरदिगार ने तो 2 सालों से करम ही हो रहा है हम लोगों पे। बेशक शुक्र है अल्लाह ताला का। हम रोज़ा रख रहे हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह। और रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, क्या इस महीने की डिमांड यही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपका कि सबसे पहले तो हमें मकसद समझना है कि क्या परवरदिगार को सिर्फ हमारी भूख प्यास चाहिए। बेसिकली मकसद रोज़ा है क्या? हम समझते हैं कि हमने एक मखसूस टाइम के लिए खाना पीना तर्क कर दिया तो ये रोज़ा हो गया। हालांकि अगर परवरदिगार की डील आप देखें तो अल्लाह ताला ने डील क्या दी है आपको कि आप अगर सो रहे हैं तो आपकी सांस को भी खुदा इबादत लिख रहा है। मतलब जो मैक्सिमम हो सकता है, सोया हुआ इंसान शऊर में तो नहीं होता ना, मगर अल्लाह एक एक सांस को तस्बीह लिख रहा है। मैक्सिमम जो खुदा आपके लिए कर सकता है वो कर रहा है। तो जब खुदा मैक्सिमम आपके लिए कर रहा है तो बीइंग अ रोज़ेदार हमें भी वो करना चाहिए जो हमारा मैक्सिमम है। अब जो आपने बात की कि क्या सिर्फ भूखो प्यास, सिर्फ भूखो प्यास नहीं है ना रोज़ा। आप पहले मकसद समझें कि खुदा को क्या ज़रूरत पड़ी कि रिस्क हलाल आपके पास है, वाफिर नेमतें आपके पास है, होते हुए उसने कहा कि इसको तर्क कर दो। ये बड़ी बात है। आपको पता होगा कि जब आप रोज़ा रख लेते हैं तो हज़रत मूसा के दौर में अगर आपको याद हो, जब वो कोहे तूर पर गए और जाकर उन्होंने खुदा से कहा कि परवरदिगार जब मैं तुझसे कलाम करता हूँ और तेरी बारगाह में आता हूँ तो मैं बड़ा अपने अंदर मगरूर महसूस करता हूँ कि तूने मुझे क्या फ़जीलत दी। तो उसी कोहे तूर पे से आवाज़ आई कि मूसा, जब तुम मुझसे कलाम करते हो तो तुम्हारे और मेरे दरमियान 100 हिजाब होते हैं, हिजाबात। तो वो 100 हिजाबात के बाद तुम मुझसे बात करते हो। लेकिन मूसा, मैं तुम्हें बताऊं कि एक उम्मत ऐसी आएगी कि उसके और मेरे दरमियान सिर्फ एक हिजाब होगा। तो जनाब मूसा बड़े हैरान हुए कि वो कौन सी उम्मत है। तब अल्लाह ताला की आवाज़ आई कि जब वो इफ्तार के वक्त मेरे आखिरी नबी की उम्मत सामने दस्तरखान बिछाकर हलाल चीज़ों को सिर्फ मेरी अतात के लिए ख़ुद पर हराम कर कर और मुंतज़िर होगी, और मूसा उस वक्त जब वो मुझसे बात करेगी तो उस उम्मत में और मेरे दरमियान सिर्फ एक हिजाब किब्रिया होगा। सुभान तो मतलब नबियों से बुलंद मर्तबा अल्लाह आपको एक रोज़ेदार की हैसियत से दे रहा है। तो अब इस रोज़े को रोज़ा बनाना कैसे, क्या
کرنا ہے آپ نے. تو وہی بات ہے کہ روزہ صرف آپ کے اسٹمک کا نہیں ہے, آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے, آپ کی زبان کا روزہ ہے, آپ کی سوچ کا روزہ ہے, آپ کی تنہائیوں کا روزہ ہے. مطلب آپ کو یاد ہوگا امام تقی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ متقی وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے, متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. بے شک. تو ہم نے خود کو پروف کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم ایک ایک چیز کو تیرے مطابق کر رہے ہیں, اب اس کو قبول کرنا تیرا کا. بے شک بے شک بے شک. سو روزہ رکھ لیا, نماز پڑھ لی, قرآن پاک کی تلاوت کر لی, سب کر لیا, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں. چلے جھوٹ نہ بول, کسی کا دل دکھا دیتے ہیں, کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں وہ کسی کو ناگوار گزرتی ہے, اس کو پریشانی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے روزے پر فرق پڑتا ہے. بالکل. دیکھیے میں ایک بات, کچھ چیزیں ہیں جو مبطلات روزہ ہیں, جو ڈائریکٹ روزے کو باطل کر دیتی ہیں. مطلب جیسے آپ کو پتہ کہ کھانا پینا یا باقی اگر یہ فقہی مسئلہ ہے اس میں چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں, مگر ایک روزے کو مکمل کر کے ایک حسین طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہوتی. مطلب بھوک و پیاس تو ایک مین ایلیمنٹ ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. بٹ ابھی جو آپ نے بات کی کہ روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں, روزہ رکھا ہے اور جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں, روزہ رکھا ہے اور غیبت کر رہے ہیں, یہ تو وہ اعمال ہیں جو پہلے ہی خدا کو ناپسند ہے. اللہ کو نہ غیبت پسند ہے, اللہ کو نہ جھوٹ پسند ہے, اللہ کو نہ کسی کی دل آزاری پسند ہے. روزہ خالصتاً خدا کہتا ہے میرے لیے ہے. آپ دیکھیں بہت کم چیزیں ہیں جنہیں خدا نے ڈائریکٹ خود سے منسوخ کیا ہوا ہے, جیسے کہ بیت اللہ ہے, جیسے کہ رمضان شہر اللہ ہے, جیسے کہ قرآن کتاب اللہ ہے, یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اب جب روزہ ایک اللہ کے لیے رکھا ہے, اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا, درمیان میں کسی کو آنے ہی نہیں دیا. کریمی مطلب خدا کی دیکھیے کہ بندہ تو اپنے اوقات کے مطابق ہی دے گا نا, کسی کو بھی دے گا, وہ اختیار نہیں ہے جو خدا کا اختیار ہے. اللہ نے کہا میرے لیے اس کا اجر بھی میں نے دینا ہے. تو جب اجر خدا نے دینا ہے تو پھر جو خدا کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ہم نے جب اس کی بارگاہ میں پیش کرنا تو ہم ان چیزوں کو مائنس کریں. اب یہ جو جھوٹ آپ کہہ رہی ہیں, ظاہری طور پہ ہم اتنے یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں جھوٹ کے کہ ہمیں اب جھوٹ لگتا ہی نہیں ہے. یہ بڑی بات آپ نے کہی ہے. ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ میں بڑی تسلی سے سمجھتے ہیں یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ تو اس وقت ڈیمانڈ ہے نا, میں نے اس وقت کی ڈیمانڈ, موقع کی ڈیمانڈ پہ میں نے یہ بول دیا ہے, تو جھوٹ نہیں ہے یہ. لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کلیئر کرنا ہے کہ جھوٹ ہے کیا. جس چیز, جس جملے, جس عمل کو کر کے اندر بے چینی رہے وہ جھوٹ ہے. کیا خوبصورت بات کہتے ہیں. آپ خود کو جج کریں, اپنے آپ کو جج کریں. میں اکثر یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ دوسروں کو جج کرنا چھوڑیں گے نا تب آپ خود کو جج کرنا شروع کریں گے. جب آپ کی آنکھیں, پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم خود کو دیکھنا شروع کرو, میں لوگوں کی آنکھیں تم پہ سے بند کر دوں گا. آپ پریشان ہوتے اس نے مجھے یوں کہہ دیا, اس نے مجھے یوں کہہ دی, وہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ میں کہہ رہی ہوں. ہاں صحیح کہا آپ نے. آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگ. ہاں بالکل. اور جان کے پلان کر کے آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ روزے دار بھی ہیں, آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں, تو پھر آپ کا روزہ کہاں گیا. دیکھیے دھوکہ دہی جو ہے بے شک جھوٹ کی ایک شکل ہے. ایک شکل ہے بالکل. دیکھیں کردار, کیریکٹر. رمضان کیوں آیا ہے, 12 مہینوں میں ایک مہینہ خدا نے اپنے لیے کیوں منسوب کیا ہے. اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آپ لوگ گزار کے آئے ہیں, بہت برکتوں, بہت رحمتوں والا مہینہ آپ نے گزارا, جسے نبی پاک نے کہا میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. آپ سیکوینس تو دیکھیں, اللہ کون سا آپ کو ڈائریکٹ بلا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے پہلے میری حبیب کی بارگاہ میں آؤ, وہ تمہیں تھوڑا پریکٹس کروائے, وہ تمہیں بتائے اس کا اسوائے حسنہ, اس کا اخلاق, اس کا خلق, اس کا کیریکٹر, اس کی ایمانداری, اس کا لہجہ, سب چیزیں اڈاپٹ کرو. جب تم رمضان میں آ رہے ہو پہلے میرے نبی کے مہینے سے گزر کر آؤ. سبحان اللہ. وہ مہینہ سارا پریکٹس کا مہینہ ہے. اس میں پریکٹس کریں, اس میں خود کو گروم کریں. اب کیسے کریں, تو رسول اللہ نے کہا میرا مہینہ مجھے دیکھو. اب آپ دھوکہ دہی کی بات کریں, نبی پاک تجارت پہ جا رہے ہیں, اور جب تجارت پہ پہنچے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو گئی. جب بوندا باندی ہوئی انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, وہ گیلا جو اناج تھا اس کو نکالا اور سائڈ پہ رکھ دیا. تو کسی نے کہا آپ نے اس کو علیحدہ کیوں رکھا ہے, اس کی قیمت کم تھی, اس کی قیمت جو گیلا تھا وہ مثال کے طور پہ 100 روپے کے جی, اور جو سوکھا تھا وہ 150 روپے کے جی. تو کسی نے کہا اسی بوری سے نکال کے آپ نے یہاں رکھ دیا, تو آپ یہ کیسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بارش ہوئی ہے, یہ گیلا ہو گیا, اس کا وزن بڑھ گیا ہے, جب یہ سوکھے گا تو اس کا وزن پھر کم ہو جائے گا, تو اس لیے میں کم چارج کر رہا ہوں تاکہ کسی کا حق تلفی نہ ہو. سبحان اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے. جی بریک لے لیں, ہم بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हुमा तकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा तकवी साहिबा, रोज़ा डिमांड ये करता है हम अपने रवैयों में पोलाइटनेस ले आएँ, खुशगवार एहसास दूसरों को दिलाएंगे, हमारी मौजूदगी से कोई ये समझे कि मुझे इस शख्स के पास बैठना मेरे लिए फ़ायदेमंद है, अच्छा है। हमारे यहाँ तो रवैये ये हैं, गुस्सा, अदम बर्दाश्त, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करना, सिर्फ जहाँ मैं हूँ मैं ही गुफ्तगू करूँ। तो रोज़ा तो मुकम्मल तौर पर हमें ये भी सबक देता है ना। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जहाँ तक बात गुस्से की है, गुस्सा कंट्रोल करना ही असल में रोज़ा है। जैसे हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि रोज़ा सिर्फ आपकी बदनी इबादत नहीं, रूहानी इबादत है। बेसिकली रोज़ा जिस्म का तो ताल्लुक सिर्फ भूख और प्यास से ही है, लेकिन रूह को ग्रूम करना है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है इफ्तार के टाइम पे हो रहा होता है। घर में घर वाले कर रहे होते हैं, और अगर आप रोड्स के ऊपर हैं तो आप देखिए कि गाड़ी मार के मैं निकल जाऊँ, लेकिन मैं घर चला जाऊँ। तो बेसिकली हमने अभी तक रोज़े की रूह को नहीं समझा है। गुस्से को वैसे ही हराम करार दिया गया। चे जाए कि क्या हालत है रोज़ा, आप उसी रोज़े की हालत में अगर गुस्से को कंट्रोल करके थोड़ा सा अपने ऊपर बर्दाश्त कर लें तो आपको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब एक इसार और कुर्बानी जो खुदा चाहता है, एक बंदे के अंदर हम्बलनेस। और उसके बाद जो आपने बहुत बात प्यारी सी की है कि लहजा क्या करता है, लहजा आधे ज़ख्मों पे मरहम रख देता है। आप वही बात अगर करख्त लहजे में करें और वही बात अगर आप सॉफ्ट लहजे में करें तो आपका वही बात ज़्यादा असर रखती है। आप बच्चों से डील करके देख लें, आप उसे गुस्से में वही बात करेंगे वो नहीं करेगा, सही बात। लेकिन अगर आप प्यार से बात करेंगी तो करेगा। रोज़े में सबसे पहले बार बार मैं ये कहूँगी, खुद को रियलाइज़ करवाएं। जब आप रोज़े की सुबह नियत करें तो कमिटमेंट कर लें खुदा के साथ, बारे इलाहा रोज़ा रख रही हूँ मैं तेरे लिए और तू ही इसका अजर देगा। तो परवरदिगार जो जो तुझे चीज़ें नापसंद हैं, रब्बुल इज़्ज़त तू उसको मेरी ज़ात से दूर कर दे, और जो तू पसंद करता है उसे मेरे लिए बात तौफीक बना दे। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है और अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। बहुत अच्छी बात है। ये जो दुकानदार गिरा फरोशी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ज़्यादा कीमतें ले लेते हैं, तो इनका रोज़ा भी तो ख़राब होता है ना आपा, इसका भी तो जवाब देना है ना। जवाब देखिए, सबसे पहले वो रियलाइज़ तो करे कि मैं खुदा की बारगाह में हाजिर हूँ। जब आप खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं तब आप अपने आप को अटेंटिव रखते हैं कि मैं अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। रमज़ान को तो ऐसे बना दिया गया है कि जैसे ये एक बिजनेस मंथ है और आज ही हमने कमा लेना है और इसके बाद हमने ज़िंदगी भर कुछ नहीं कमाना। ऐसे ही है। तो गिरा फरोशी हो जाए या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाए कि हम अब 15 रमज़ान के बाद ही निकालेंगे, देखें क्या होता है। आप खुद देख लीजिए कि रमज़ान से पहले फलों की क्या कीमत थी, रमज़ान के बाद फलों की क्या कीमत है। हालांकि फूड अथॉरिटीज़ सब कुछ कर रही हैं, लेकिन जिसने बेचना है उसने बेचना है। ऐसे ही है। तो बेसिकली बार बार हमें रमज़ान से पहले ग्रूम करना पड़े अपने आप को कि हम पहले खुदा से कमिटेड हों कि परवरदिगार मुझे जो है, अब ये सब्ज़ी वाला है, ये क्या ग्रूम करेगा ख़ुद को। फल वाला है, क्या उसको तो लग रहा है कि बस अब जो रमज़ान आ रहा है मैंने रोज़ेदार को तैयारी कर लेनी है। तो उसके लिए जो है सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो जो हमारी मसाजिद हैं उसमें कभी तो जाता होगा नमाज के लिए, तो जो मसाजिद के उलमा हैं वो अपना किरदार अदा करें और वो रमज़ान से पहले इस तरह की गुफ्तगू करें कि लोगों के दिलों पे असर हो और उनमें इसार और कुर्बानी और लालच और हसद, ये सब चीज़ें उनके अंदर से निकलें। बिल्कुल, इसार और कुर्बानी की एक खूबसूरत शक्ल आपा, हम जो लोगों का रोज़ा अफ्तार कराते हैं कितनी खूबसूरत वो होती है ना। तो हमने अगर मोहब्बत का, इसार का, कुर्बानी का जज्बा रखना है तो ये बेहतरीन जज्बा है कि आप किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करा दें। देखिए, नबी पाक शाबान के आखिरी हफ्ते में खुतबा दे रहे थे मस्जिद में, तो उन्होंने कहा कि तुम में से कोई है जो आतिश जहन्नम को ख़ुद पे हराम करे। तो लोग खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हम, या रसूल अल्लाह हम। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपने करना है तो आप ये कीजिए कि आप किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, और ख़ुसूसन वो भूखा अगर रोज़ेदार हो तो आप उसका रोज़ा इफ्तार करा दें। तो एक गरीब आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो खुद रोज़ा खोलने के लिए कुछ नहीं है, तो रसूल अल्लाह मैं कहाँ से किसी को कराऊँ। रसूल अल्लाह ने कहा तू एक खुरमा अपने लिए लाया है, आधा किसी और को दे दे, आधा खुद खा ले। तूने जब वो खुरमा उसको दिया तो खुदा जन्नत के 70 दरवाजे तुझ पे वाक़ करेगा। मतलब रसूल अल्लाह बोल बोल कर हमारे दिलों को खुला करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करो, ये करो। अब जो इफ्तारी है रमज़ान की एक बहुत खूबसूरत रस्म है।
اس کو میں کہتی ہوں ختم نہ کریں. بے شک ہم کتنے بھی بزی ہیں, آپ اپنے گھروں میں لوگوں کو بلائیں, آپ لوگوں کے گھروں میں جائیں. اس سے ایک تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, دوسرا بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے دلوں میں جو پورا سال ایک میل, ایک کثافت رشتوں میں جم جاتی ہے, اس افطاری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ دل کے اندر صفائی کا بھی ذریعہ ہے کہ آپ پورا سال جن سے سلام نہیں لے رہے, آپ رمضان میں خدا کی رضا کے لیے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کو کھلا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کچھ کام آپ کر رہے ہوتے, کچھ خدا کر رہا ہوتا ہے, پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہ مالک ہی ہے جس نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن ان رویوں کی وجہ سے ہم جہاں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہاں ہم نقصان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو روزے کی حالت میں اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ کیا آپ اپنے روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا کر رہے ہیں, کیا آپ ایک اچھے انسان ہیں, کیا آپ اسوہ رسول کی پابندی کر رہے ہیں. آپا میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, روزہ رکھ لیا, نماز چھوڑ دی, فلاں کام زیادہ ضروری تھا, فلاں کام زیادہ ضروری تھا, تو پھر روزہ کہاں ہمارا قبول ہوگا. دیکھیں اب اس میں تو نماز کا تو عام زندگی میں کوئی وہ نہیں ہے چھوڑنے کا مسئلہ, اور چہ جائے کہ کیا آپ روزہ رکھ رہے ہیں. کچھ چیزیں روزے کو کامل کرتی ہیں, کچھ چیزیں روزے کو مکمل کرتی ہیں, اور ان مکمل کرنے والی چیزوں میں سب سے اوپر نماز ہے. آپ کیسے نماز کو ہلکا جان سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جو نماز کو ہلکا جانتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے بات کروں, مثال کے طور پہ ہم افطار بھی کرا رہے ہیں, ہم صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, مثال دیں اگر ہم یہاں وائٹ بورڈ پر 1 لکھیں, سمجھیں یہ 1 نماز ہے, یہ 1 لکھا میرے نماز ہے. اب میں نے صدقہ دے دیا, اس کے آگے ایک 0 لگ گیا, 1 کیا بن گیا؟ 10 بن گیا. اگر میں نے اس کے بعد افطار کروا دیا غربا کو, 0 0 0 0 لگتے جا رہے ہیں, وہ 1000 ہوتے جا رہے ہیں. اب اگر میں 1 ہی ہٹا دوں تو کیا بچا؟ وہ 0 0 ہی رہ جائے گا. بالکل. تو نماز وہ ہے جو آپ کے ہر عمل کو قابل قبول کرتی ہے, اور ردت ما سوا, وہ رد تو سب کچھ رد, وہ قبلت ما سوا, وہ قبول تو سب کچھ قبول. تو یہ اپنے روزے کو کامل کرنے کے لیے نماز تو ضروری ہے. صحیح. کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, وہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اس کی غیبت کر دی, اس کی چغلی کر دی, تو ہمارے روزے کو یہ چیزیں بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں. ہم مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مقصد روزہ سمجھیں کہ روزہ ہے کیا. روزہ سیلف گرومنگ ہے. روزہ وہ چیزیں جو خدا کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑنا ہے. ہر بری عادت ترک کر دینی. اللہ کب پسند کرتا ہے کہ آپ کسی مومن کی برائی دوسرے مومن سے کریں؟ خدا کہتا ہے مومن کا آئینہ ہے. آئینے کا مطلب یہ آپ مجھے میرا چہرہ دکھائیں, چہ جائے گا کہ آپ کسی اور کو دکھائیں. مومن کا آئینہ, یہ آئینہ بتا رہا ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی بات بری لگے آپ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ دیں کہ باجی آپ کا یہ والی بات مجھے پسند نہیں ہے. چہ جائے گا کہ آپ میرے گھر میں کسی سے جا کے کہیں مجھے باجی کی وہ والی بات پسند نہیں تھی. تو اپنے بیہیویئر, اپنے اندر غنی ہونا, اپنے اندر سخی ہونا. سخاوت صرف پیسے کا نام نہیں ہے, سخاوت درگزری کا نام ہے, سخاوت اپنے آپ کو بڑا کرنے کا نام ہے. جب آپ اندر سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, تب آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مناجات ہیں چوتھے امام کی, امام زین العابدین علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں کہ عمر جب آپ کی ایج بڑھتی ہے تو ان کی بہت پیاری بات ہے, انہوں نے کہا دعا کرو کہ تم پہ بڑھاپا نہ آئے بلکہ بزرگی آئے. تو ان کے ایک صحابی نے پوچھا یہ بڑھاپا اور بزرگی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا جب عمر بڑھتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے, اور جب کردار بڑھتا ہے تو بزرگی آتی ہے. کردار بڑا کریں تاکہ یہ ساری چیزیں آسان ہوں آپ کے لیے. آپا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جن کی بالکل معافی نہیں ہے, اور یہ وہ کام ہیں جن میں ہم ایسے توبہ نعوذ باللہ زنا کر رہے ہیں, لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں, اس طرح کے برے کام بھی کر رہے ہیں. تو ان کے روزے قبول کہاں ہوں گے؟ وہ پھر کیوں روزے رکھ رہے ہیں؟ وہ کیا سمجھ کے روزے رکھ رہے ہیں؟ ان کا تو پھر ان چیزوں سے بہت دور رہنا ہے نا. دیکھیے روزہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو میں نے ہر امت پہ واجب کی ہے. یہ روزہ خود احتسابی کا مہینہ ہے. آپ جو اتنے بڑے بڑے گناہ کہہ رہی ہیں, اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے روزہ کیوں رکھ رہا ہے وہ؟ صرف اس لیے تاکہ لوگ اس کو متقی سمجھیں, تاکہ لوگ اس کو نیکوکار سمجھیں. یہ 2 شکلوں کے لوگ بن جاتے ہیں نا. ہاں, پر ڈیول پرسنالٹی تو خدا کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم خدا کی طرف
مگر آپ قدم بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک عالم دین تھے بہجت ان کا نام ہے، آیت اللہ بہجت، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف کسی نے کہا میں بڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، سب سے پہلے میں کیا کروں؟ وہ آدمی کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے کہیں گے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادات کرو، یہ کرو وہ کرو. کہا انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا کہ خدا کی طرف پہلا قدم یہ ہے کم از کم ویسے بن جاؤ جیسے نظر آ رہے ہو. مطلب ایون ہم ابھی وہ بھی نہیں بنے ہیں جو اندر سے، جو باہر ہم دکھ رہے ہیں ہم اندر سے وہ بھی نہیں ہیں. تو اندر باہر کو ایک کرنا جو ہے وہ روزہ ہے. تو یہ جو اتنے بڑے حرام کام کر رہے ہیں پھر وہ روزہ کس امید پہ رکھ رہے ہیں؟ یا تو ہو کہ ہاں اندر یہ ہو کہ اب اللہ مجھے معاف کر دے، اس رمضان میں روزہ رکھ رہا ہوں، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر تو چلے خدا کی بارگاہ ہے، کریمی ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنے کرم کے صدقے میں معاف کر دے. بٹ اگر آپ صرف ریاکاری کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ نیتوں کو جاننے والا. بے شک بے شک. تسبیح آج کل ہر کسی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے آپا، میں بہت لوگوں کو دیکھتی ہوں ساتھ ساتھ آپ تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں آپ، اور وہ حالت روزہ میں بھی آپ ہیں یا نہیں ہیں. یہ عام تاثر میں لوگوں میں دیکھ رہی ہوں. یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑنا وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. کسی کو پتہ چلے کہ میں تو بڑا متقی ہوں، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والا بندہ ہوں. دیکھیے نا، ہم اس کو مطلب میں اس کو برا بھی نہیں کہوں گی. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کے پورے دن کے کچھ وظائف ہوتے ہیں جو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنا پڑھا، تو ان کے ہاتھ میں تسبیح اگر ہے تو ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. مطلب ہم اس تسبیح کو 90% ریاکاری نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو تسبیح پکڑ کر ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بس اب دیکھو میری بات سمجھو، تم یہ سمجھو، مطلب امپریشن ڈالنے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ابھی اس سے پہلے ہم نے یہی بات کی ہے کہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ انما الاعمال بالاعمال، کہ تمہارے اعمالوں کا دار و مدار تمہارے عمل پہ، اللہ نے نہیں کہا. کیونکہ عمل آپ کیا کر رہی ہیں مجھے کیا پتا، آپ تو مجھے دکھا رہی ہیں. اللہ نے کہا انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیتوں پہ میں نے تمہیں دینا ہے. اب آپ تسبیح کس نیت سے پکڑ کے چل رہے ہیں؟ بٹوین یو اینڈ اللہ ہے بے شک خدا. لیکن بہرحال اگر کوئی پڑھ رہا ہے، واقعی پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصلاح بھی کر رہا ہے تو اس کا تسبیح پکڑنا بھی عبادت ہے. لیکن اگر وہ صرف دکھاوے کے لیے پکڑ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی اس دفعہ تو ہما باجی نے کمال ہی کر دیا، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں رہتی ہے، تو پھر وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. بے شک وہ نیتیں وہی جانتا ہے پروردگار. اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کی نیت ہے، وہ آپ چھپانا بھی چاہیں دنیا سے چھپا لیں گے، اس پروردگار سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ روزہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جائے. تو آپا ہمارے ساتھ موجود ہے. آپا پسندیدہ روزہ بنانا ہے، ہم نے نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، ہم کون سی مزید ایسی عبادات کر سکتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو؟ چلتے پھرتے ہم بس اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں. دیکھیے اگر ہم رمضان المبارک کو دیکھیں تو بذات خود اس میں 3 اشرے ہیں. آپ کے سامنے رحمتوں کا ہے، پھر اس کے بعد بخشش کا ہے، پھر آتش جہنم سے بچنے کا ہے. اب یہ 3 اشروں کو اگر ہم 3 طرح سے اپنی ذات پہ پریکٹیکل کر لیں. رحمتوں کا اشرہ ہے، ہم خدا سے رحمت چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں. بخششوں کا اشرہ ہے، ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ میرے گناہوں کو بخشے، میں جتنی بخشش اس سے چاہ رہی ہوں میں اتنے اندر کینے جو اس سے میں ناراض تھی اس کو خدا کی بارگاہ میں بخش دوں. تیسرا آتش جہنم سے بچنے کا وہ عمل کروں جو مجھے جنت کی طرف لے جائیں اور جہنم سے دور کریں. اب جو آپ بات کر رہی ہیں عبادات کی، ڈیفینیٹلی رمضان میں ہر کوئی جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے. یہ بھی خدا کا ایک کرم ہے کہ وہ اندر ایک شوق عبادت ڈال دیتا ہے. مطلب کوئی کتنا بھی بزی ہو، چلتے پھرتے بھی اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کچھ کر لے. تو اس میں اب جیسے ہم صبح سحری کھاتے ہیں، جب سحری کر لیتے ہیں، سحری کے بعد مستحب ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں خدا نے شب قدر رکھی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو اس مہینے کے اندر روایت ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں 1000 رکعت نماز پڑھیں، مطلب ڈیلی نہیں، اوور آل ڈیوائڈ کر لیں، آپ اس کی ڈویژن کر لیں. جیسے مغرب کے بعد آپ 8 کر لیں اور عشاء کے بعد آپ 12 کر لیں. یہ 2 رکعت فجر والے سٹائل میں مختصر کر کے بھی پڑھ لیں تو خدا قبول کرنے والے. 20 رکعت پہلے 10 عشرے میں پڑھ لیں، دوسرے عشرے میں آپ جو ہے وہ 22 کر لیں. تو اس طرح کریں گے. اس کے بعد جو 3 طاق راتیں بڑی آتی ہیں اس میں 100 رکعت نماز پڑھ لیں. 800 اور 300 کر کے 1000 آپ کا یہ 700 اور 300 کر کے ہو جائے گا. 1000 رکعت نماز جب آپ پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مشکل ضرور ہے لیکن اس کو ڈویژن کے ساتھ کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. استغفار اس مہینے کی بہترین عبادت ہے.
استغفار ہے کیا؟ بیسکلی اقرار جرم ہے. آپ مولا علی کی ایک دعا ہے دعائے کمیل، کبھی آپ کو وقت ملے تو ترجمہ اس کا پڑھیے گا. اس میں ایک لفظ ہے ظلمت نفسی، اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، ظلمت نفسی، بار الہ مجھے بخش دے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. آپ یہ سوچیں کبھی ہم اپنے نفس پہ ظلم کرنے کا سوچ سکتے ہیں؟ ہم خود پہ ظلم کرنے کا کیا ہے نفس پہ ظلم؟ نفس پہ ظلم یہ ہے کہ خدا کی ذات سے دور ہونا، خدا کو اپنی سوچوں سے دور کرنا. رمضان المبارک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. اللہ کوئی مجسم تو ہے نہیں. بے شک. جب آپ قربتاً اللہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے. قرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اتنا نزدیک آ جاتا ہے کہ آپ کے دل کو پاک کر دیتا ہے، سوچوں کو پاک کر دیتا ہے. سبحان تو یہ رمضان ایک ہیلہ ہے خدا کے قریب جانے. تو ہم چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہے. اب لوگ اس میں بھی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب. آپ جس طرح سے مرضی بس توبہ کرنی. دیکھیے بیسکلی 3-4 جملے ہیں جو استغفار کے لیے عام ہیں. تو آپ کو جو ایزی ہے، جس کا تلفظ آپ کی زبان سے ٹھیک نکل رہا ہے، آپ اس کو ادا کریں. اور اگر تلفظ صحیح نہیں نکل رہا تو آپ اپنی زبان میں بھی اقرار کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس میں. اتنی آسانی ہے. دیکھیں جو بات میں اب اپنی زبان میں کہوں گی نا اس کا میری ذات پہ زیادہ اثر ہوگا، لیکن کیونکہ عربک خدا کی پسندیدہ زبان ہے تو میں عربی میں اس لیے کہوں گی تاکہ خدا کی پسندیدہ زبان ہو، اللہ کو یہ احساس رہے کہ یہ مشکل میں ہے لیکن یہ میری پسندیدہ چیز کی طرف آ رہا ہے. تو لیکن ایک اور بات بھی ہے، ایک عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے عربی سمجھ نہیں آتی تو میں تو انگلش میں پڑھتا ہوں، تو کیا میں انگلش میں قرآن پڑھوں تو مجھے اتنا ہی ثواب ملے گا؟ تو اب یہ بھی انگلش یا اردو، اب جیسے ہم بھی ہیں تو ٹرانسلیشن اگر ہم کر لیں تو کیا ہم قرآن کو ویسے ہی پڑھ لیں؟ کیونکہ ابھی جو رمضان ہے اس کے اندر ایک حرف کا ثواب 30 نیکیاں ہیں. تو اللہ جیسے الف لام میم کہہ رہے ہیں 10 کر کے 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں. تو کیا اگر میں الف لام میم اور ذالک الکتاب کی جگہ یہ وہ کتاب ہے تو پڑھوں تو کیا تب بھی مجھے 30 نیکیاں مل رہی ہیں؟ تب وہ عالم دین نے کہا، انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا تمہارے پاس ATM کارڈ ہے؟ اس نے کہا جی ہے. کہتے جب تم ڈالتے ہو اس کو تو کیا نکلتا ہے؟ ان کا پیسے نکلتے ہیں. کہا اس سے پہلے کوئی رمز ڈالتے ہو، کوڈ ڈالتے ہو؟ کہتے جی. مثال کے طور پہ ان کا کہ 214 مثال کے طور پہ انہوں نے کہا اگر تم 214 کی جگہ لکھو TWO2ONE1 FOUR4 پیسے نکل آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں پیسے تو نہیں نکلے. کہا کوڈ تو صحیح ڈالا ہے. تو کہا یہی مثال قرآن کے لیے بھی ہے کہ اگر تم اصل فیوز و برکات چاہتے ہو تو تم اس کو اسی لہن میں پڑھو جو خدا نے تم سے چاہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپا چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اس ماہ مبارک میں کریں، کسی کو قرآن پاک پڑھا دیا، کسی کو کوئی تحفہ دے دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، اس کے ثواب بھی ہمیں ڈبل ملتے ہیں. دیکھیے سب سے مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ہمیں اپنے اگر بچے ہیں، اولاد ہے میری، تو ہمیں ان کو اپنے ساتھ انوالو کرنا ہے. آپ ان کو شاپنگ کرانے لے کے جا رہی ہیں، آپ ان کو ایک سوٹ کے ساتھ ایک اور سوٹ دلائیں. وہ پوچھے ماما یہ کس لیے ہے؟ کہا بیٹا یہ ان کے لیے جن کے ماما بابا نہیں ہیں. ان کے ہاتھوں سے آپ بچوں کے اندر ایک درد ڈالیں. پتہ کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام حسین کا ایک جملہ ہے کہ دولت ہو مگر حیا کے ساتھ. تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ دولت ہو مگر حیا کا دولت سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا لباس پھٹا ہے نا، تمہیں حیا آ رہی ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن کسی اور کا لباس پھٹا اور حیا تمہیں آ رہی ہو، یہ ہے اصل حیا. سبحان اللہ. کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، تمہیں درد محسوس ہو، یہ ہے بندگی الہیہ. تو رمضان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کر رہی ہیں، اگر آپ افطار بنا رہی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ اتنا ہی مٹیریل میں نے تمہاری فلاں پھپھو کے گھر بھجوایا ہے کیونکہ ان کے گھر میں نہیں ہے، تمہاری فلاں خالہ کے گھر ہم دے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے گھر یہ والی کوالٹی کا افطار نہیں ہے. تم نوٹیلا کھاتے ہو، ان کا بچہ بھی چھوٹا ہے، میں اس کو وہ چیز دے دوں، چاکلیٹ اسپریڈ دے دوں. مطلب جو چیزیں بچوں کے اندر ایک خوشی دیتی ہیں وہ بچوں کو بانٹنا سکھائیں. بانٹنا سکھائیں گی تو زندہ رہیں گی، ورنہ بچے اگر ہمارے بن گئے ایسے کہ جنہیں بانٹنا نہیں آتا تو ہم وقت سے پہلے مر جائیں گے. خود کو زندہ رکھنے کے لیے سخاوت سکھانی پڑے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. کچھ تسبیحات کا میں چاہوں گی آپ ذکر کریں جو کہ ہمارے روزے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہیں. اللہ کے ہاں ہمارا روزہ اور پسند کیا جاتا ہے. روزے دار کو نماز، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مزید کیا کیا
آپ پڑھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ دیکھیے مختلف نمازیں ہیں جو کہ رمضان کے لیے بہت امپورٹنٹ اور تاکید کی گئی ہے، جن میں ایک نماز صلاۃ التسبیح ہے جس کو ہم نماز جعفر طیار بھی کہتے ہیں۔ وہ نماز صلاۃ التسبیح رمضان میں آپ جمعے کے دن تو لازمی ہے کہ آپ پڑھیے، بٹ اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت ثواب ہے اس کا۔ اور آپ کے توسط سے میں ناظرین کے لیے ایک بات آسان کر دوں کہ یہ جو نماز صلاۃ التسبیح ہے اس میں تسبیحات اربع ہم پڑھتے ہیں نا، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں۔ اگر آپ جلدی میں ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھی، سورہ زلزال پڑھی، دوسری میں سورہ عادیات پڑھی، نماز مکمل کی، پھر تیسری میں سورہ نصر پڑھی، چوتھے میں اخلاص پڑھی، نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کر کے آپ نے اب تسبیحات اربع نہیں پڑھی اس میں، اب جب نہیں پڑھی تو آپ چلتے پھرتے 3 تسبیحاں پڑھ لیجئے، وہ 300 آپ کی نماز صلاۃ التسبیح اور نماز جعفر طیار پوری ہو جائے گی۔ صحیح، مطلب جیسے آپ ورکنگ ہیں، میں ورکنگ ہوں، اب میں اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکتی تو میں فٹافٹ 4 رکعت پڑھ کے اٹھی، اس کے بعد تسبیح میں نے چلتے پھرتے پڑھ لی۔ بہترین ذکر ہے یا رؤوف یا رحیم۔ اگر آپ رمضان میں ڈیلی بیسس پر ایک تسبیح یا رؤوف یا رحیم پڑھ لیجئے، بہترین ذکر ہے۔ پورے رمضان میں 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ بہترین سورہ جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے تو اس سورے کو پڑھیں۔ اور اگر آپ 1000 نہیں پڑھ پا رہی تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، تاکہ آپ اس کیٹیگری میں رہیں کہ آپ سورہ انا انزلنا، سورہ قدر جس کو کہتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ سورہ حامیم دخان، اس کی بڑی افادیت ہے رمضان کے مہینے میں۔ آپ پورے رمضان میں ایک دفعہ کوشش کریں اس سورہ کو، حامیم دخان کو، اس کو پڑھیں۔ سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک آپ ڈیوائیڈ کر لیں، ڈیلی بیسس پہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ڈیوائیڈ کر لیں کہ آج میں یہ پڑھوں گی، کل میں یہ پڑھوں گی، پرسوں میں یہ پڑھوں گی۔ صحیح، یعنی یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کس طرح سے ثواب اکٹھا کرنا ہے۔ بریک لے لیں، ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ آپ نے کہا سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ کہف کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جمعے کے روز پڑھ لیں بڑکا، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا آپ پڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ لگا کے سن لیں، اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے، یا وہ ATM والی بات سے ریلیٹ کرنا ہے؟ نہیں، سن سکتے ہیں آپ، عربک ہی سن رہے ہیں نا، ATM والی بات سے نہ ریلیٹ کریں، آپ اس کو سن لیں، کوئی بات نہیں، چلتے پھرتے آپ سن سکتے ہیں، کوئی نہیں، مطلب نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے۔ بے شک۔ لیکن قرآن آپ کو پتہ ہے یہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جیسے کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب آپ دیکھ کے عبادت کا ثواب مل رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ دیکھ کے پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ پا رہے، اسکرین پہ بھی نہیں دیکھ پا رہے، تو آپ سن لیجئے، کم از کم آپ اس سے ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوں گے نا، تو آپ سن سکتے ہیں اس کو۔ چلیے، کتنی آسانی ہے نا آپ کے لیے کہ اگر آپ وقت نہیں نکال پا رہے، اب میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ صبح آتے ہوئے گاڑی میں آپ سورہ رحمان لگا لیں اور اس کو آپ غور سے سنیں، بہت ہی تسکین ملتی ہے۔ آپ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایک چیز کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو واقعی ہم شکر نہیں ادا کر پاتے اللہ تعالیٰ کا کہ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ آپا، ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مس کرتے جاتے ہیں، ہم دوڑ میں ہیں، ہم زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں ہیں، ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہم ویسے تو کہتے ہیں اپنے سے نیچے دیکھو، تو یہ جو اپنے سے نیچے دیکھنا ہے یہ آپ کے اندر کتنا بڑا جذبہ لے کر آتا ہے، یہ آپ کو شکر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہم کمپیریزن میں ہیں، ہم دوڑ میں ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، تو وہ دوڑ ختم نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، دوڑ ختم تب ہوگی جب آپ اپنی جو آپ کو حاصل کردہ نعمتیں انہیں بانٹنے کا ہنر سیکھیں گے، دینے کا۔ قرآن سے لے کر نبی پاک کی زندگی تک جب یہ آپ بات کر رہی ہیں کہ اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے نیچے دیکھنا بیسیکلی اپنے اندر ایک ایثاری اور قربانی کے جذبے کو بیدار کرنا ہے۔ اب آپ کیا کیا ہم دکھائیں، مطلب ہر چیز آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، کس افراتفری کا منظر ہے اس وقت دنیا میں۔ آپ کے دسترخوان پہ اگر کھانے کے لیے ایک چیز موجود ہے تو آپ اس وقت اعلیٰ نعمتوں والے میں ہیں۔ بہت سے دسترخوان ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہمارے مسلم ممالک دیکھ لیجئے، جہاں پہ قحط سالی ہے، جہاں پر جنگ ہے، جہاں پہ جدال ہے، جہاں پہ خوریزی ہو رہی ہے، ان میں اگر ہم اپنے دسترخوان کو دیکھیں تو ہمارا تو بہت لائوش ہے۔ بے شک۔ تو اس پہ بھی اگر آپ اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں تو پروردگار پھر ایسے تو نہیں کہتا کہ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا، کیونکہ اللہ میری اور آپ کی فطرت کو جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے سے کمتر کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے اندر ایک اثار کا جذبہ ہو، قربانی کا ہو، لوگوں میں بانٹنے کا ہنر آئے اور خدا کی
کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ہنر آئے کہ پروردگار رازق تو ہے لیکن تو نے مجھے معین کیا میں کسی کے گھر رزق پہنچاؤں. بے شک. آپ نے رزق پہنچانے کی بات کی. میں آج کل اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, بلکہ سوشل میڈیا سے میرے ذہن میں سوال آیا, آپ رمضان کا راشن بانٹ رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہیں, تصویریں کھینچ کے لگا رہے ہیں, جی آپ بڑے بڑے افطار کرا رہے ہیں, آپ تصویریں کھینچ کے لگا رہے ہیں, آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو دکھائیں گے تو مزید لوگوں میں جذبہ آئے گا کہ وہ بھی یہ کرنا چاہیں. ہاں تو یہ ٹھیک ہے آپا؟ دیکھیے پہلے نیکی کر دریا میں ڈال ہوتا تھا, ہاں اب نیکی کر پیج پہ ڈال. ہاں اب یہ نا کہ ہمیں تو یہ حکم تھا نا کہ دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں, وہی ہمارا پہلا سوال جو تھا ریاکاری والا, اس میں یہاں پہ دو چیزیں ہمارے پاس آ گئیں کہ ہم اس میں نیت کیا ہے. ہاں سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا, اب آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے دسترخوان ہیں وہ سارے چیریٹی سے چل رہے ہیں. اب میرے پاس 10 سیکنڈ ہوں گے اس کو بس آپ جیسے مطلب آپ اگر دکھانا چاہ رہے ہیں تو دکھانے میں نیت خالص کریں, کوشش یہ کریں کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو نہ دکھائیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بالکل, چہرہ کسی کا نہ دکھائیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور آپ جو ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل بھی جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.